दरवेश दरवेश मुजर्रद तन तन्हा बैठा हुआ था सहरा के एक कोने, जंगल के एक कोने में, एक सहरा के कोने में एक दरवेश अकेला बैठा हुआ था। और वहाँ से एक पास से एक बादशाह का गुजर हुआ। फकीर बड़ा कनात पसंद था, बड़ा असूल पसंद था, और उसने उस कनात की वजह से उसकी तरफ कोई तवज्जो न की। बादशाह इस वजह से कि सल्तनत का दबदबा रखता था, वो बहुत रंजीदा खातिर हुआ और बोला कि ये गुदड़ी नशीन, ये बोरिया पहनने वाला फकीर, ये उस जमात से ताल्लुक़ रखता है जो चौपायों की तरह हो और लियाकत और इंसानियत से ये कोसों दूर है। वजीर ने, वजीर पास ही था, वो आके बोला, ऐ जवां मर्द, जमीन का बादशाह तेरे पास से गुजरा और तूने कोई खिदमत न की उसकी, और ना तू कोई आदाब बजा लाया। तो वो बोला, बादशाह से कह देना कि खिदमत की तवक्को उससे रखे जो उसका नमक खार हो, और दूसरे ये जान ले कि बादशाह लोग रियाया की निगहबानी के लिए हैं, न कि बादशाहों की ताबेदारी के लिए अवाम बने। ये उसका मैंने आपको तर्जमा पढ़ के सुनाया है। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं फ़ारसी के, वो कई अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में भी मुस्तामल है। मसलन मुजर्रद का मतलब है तन्हा, अकेला। अच्छा, सहरा हम इस्तेमाल करते हैं जंगल जहाँ बिल्कुल कोई वो ना हो, आबादी वगैरह। और फ़िक्रात का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है बेफिक्री। इल्तिफ़ात का मतलब है कि तवज्जो देना, तवज्जो करना। सतवत कहते हैं शान व शौकत को। और इसके अलावा जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है एक खिरका। ये इसका मतलब होता है जो फटा पुराना लिबास होता है फ़कीरों वाला, गुदड़ी पोश। अच्छा, उसके अलावा जो है इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जवां मर्द का मतलब है नौजवान। और राह को कहते हैं तवक्को खिदमत, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। मलूक जो है वो मलक की जमा है, जिसका मतलब है बादशाह। रईयत और तात, ये तमाम जो लफ्ज़ हैं ये कुछ अरबी के हैं जो फ़ारसी में भी इस्तेमाल होते हैं, हमारे यहाँ भी वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हिकायत का जो मकसद है वो हिकायत के अंदर मौजूद है कि बादशाहों को फ़कीरों से ताज़ीम और इज़्ज़त की तवक्को, या मैं अगर अल्फाज को चेंज कर लूँ तो प्रोटोकॉल या खुशामद की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कि बादशाह जो है वो उनके खादिम होते हैं, यानी अवाम के खादिम होते हैं, ना कि अवाम के ऊपर कोई वो अफसर लगे होते हैं कि अवाम उनको सल्यूट करे। और दूसरी बात ये है कि जो इसमें नुक्ते वाली बात कही है उसने, फ़कीर ने,
وہ یہ ہے کہ اگر سلام کی توقع یا عزت کی توقع وہ مجھ سے رکھتا ہے کہ وہ گزرے گا راہ چلتے ہوئے اور میں کھڑا ہو جاؤں گا اور دوڑ پڑوں گا اس کو سلام کرنے کے لیے، تو یہ تو وہ اس سے رکھے جن کو وہ چیزیں دیتا ہے، جو اس کے نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، اس کے باقی جو لوگ ہیں۔ لیکن وہ جن کو کچھ بھی نہیں دیتا، جو ہر بندہ اپنا کام خود کرتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے فقیر جن کو تو مال و زر ویسے بھی جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کو تو ویسے بھی بادشاہوں کو ان سے کوئی توقع رکھنا جو ہے یہ عبث ہے۔ اس میں اور بھی دو تین نکات ہیں، مثلا اس میں ایک یہ ہے کہ فقیر جو ہے وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب ویسے تو پہاڑ اور دریا اور جنگل چلے حکومتوں کے یہ زمینیں ہوتی ہیں یا وہ جگہ ملکیت ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ شہری آبادی نہیں ہے، وہ الگ ہی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کا کیا لینا دینا کہ وہاں پہ آپ گزرے ہیں اور آپ خام خواہ اس کو چھیڑ رہے ہیں فقیر کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ صرف اس نے ایک بات کی ہے، یعنی اس نے صرف رنجیدہ ہوا ہے وہ، اور اس نے فقیر کے بارے میں نازیبا، یا آپ نازیبا اگر نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ایسے القابات استعمال کیے ہیں کہ جو کہ ناپسندیدہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ فقیر کا تعلق ان جماعت سے، اس جماعت سے جو کہ چوپایوں کی طرح ہے، جنہیں نہیں پتہ کہ انسانوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ اسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ بھئی آپ انسانوں کو انسان کو سلام دعا کرنی چاہیے، لیکن بادشاہ بھی تو اس کو جا کر سلام کر سکتا تھا فقیر کو، کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ فقیر اٹھ کے اس کو آگے سلام کرتا۔ اگر انسانوں کی بات کی جائے، بادشاہ نے فقط وہ بڑبڑایا ہے اپنے منہ میں، یعنی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، وزیر جو کہ پاس تھا یعنی بادشاہ کے ساتھ تھا، وہ دوڑا ہوا فقیر کے پاس چلا گیا کہ جی بادشاہ کی تو شان میں بڑی گستاخی ہوگی اور بادشاہ نے اس کو مائنڈ کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ بعض دفعہ صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، وہ صرف کوئی ایک اپنی رائے کا اس نے اظہار کر دیا، جیسے فقیر نے ایک عمل کیا تو اس کے رد عمل کے طور پر خالی اس نے بات کی، لیکن وہ جا کر اس کے فقیر کے پاس جا کے شکایت لے کے پہنچ گیا۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو مشینری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، وہ بعض دفعہ بادشاہوں سے اس طرح کے غلط کام کروا سکتے ہیں، اور اس سے آگے جو ڈاٹس ہیں وہ آپ فل کرا سکتے ہیں۔ یعنی اگر تو بادشاہ جو ہے وہ بندے کا بچہ ہے اور بات کو بات کی حد تک ہی وہ رکھنا چاہتا ہے، تو پھر تو وہ وزیر جا کے جب شکایت کرے گا تو وہ کہے گا چلے خیر ہے یار، وہ فقیر ہے، اس کا کیا، آپ نے کیا لینا دینا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن اگر بادشاہ کو اس نے اشتعال دلایا اور کہا کہ نہیں اس کو تو سزا ملنی چاہیے اور میں اس کو سزا دوں گا، کہ پوری مملکت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بادشاہ کو سلام نہ کرے، یہ ایک ہے کہ جو بادشاہ کو سلام نہیں کرتا، چنانچہ اس کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر ظلم بھی کیا جائے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں حکایات کے ذریعے شیخ سعدی بتا رہے ہیں کہ اس حکایت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ بادشاہوں کے مظالم آپ کے سامنے آ جائیں گے، جو انہوں نے اپنے وزراء اور مشیروں کے کہنے پر کیے۔ کئی ایسے فقیر جو ہیں وہ مارے گئے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو اپنے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جا کے بادشاہوں کو بتایا گیا، عباسی جو بادشاہ ہیں، بنو امیہ کے جو بادشاہ ہیں، بعد میں جو بادشاہ گزرے ہیں آج تک مغلوں کی، اس تک ابھی آپ دیکھ لیں کہ جا کے بتایا جی کہ فلاں فقیر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور وہ آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں آپ کو بڑی دور کی نہیں، بڑی قریب کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کو قید کر لیا اور دارا جو اس کا بھائی تھا، جو کراؤن پرنس تھا، جو بادشاہ بننے والا تھا، اس کو اس نے مار دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا، تو اس دوران ابھی یہ لڑائی جاری تھی کہ دلی میں بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پر ایک فقیر تھا، اور وہ فقیر دارا زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ دارا حق پر ہے۔ ایک مجذوب تھا، ایک بالکل یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ
شاید فاتر العقل بھی آپ اس کو کہیں. تو جو مشینری تھی گورنمنٹ کی اس نے جا کر اس کا نوٹس لیا اور جا کر انہوں نے بتایا اورنگزیب کو کہ اس طرح ایک بندہ ہے جو دارا کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ حق پر ہے. تو اس کا تو الٹیمیٹلی مطلب یہ بنتا تھا کہ آپ اورنگزیب جو ہے وہ باطل پر ہے. چنانچہ اس کو بھی قتل کرنے کے آرڈر انہوں نے جاری کر دیے. یعنی اس طریقے کے جو اقدامات ہیں وہ بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. اب شیخ سعدی یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس حکایت کے ذریعے کہ کم از کم بادشاہوں کو ایک تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ عوام کے خدام ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں. جو خدا نے ان کو ایک مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، ایک یعنی پبلک کے اوپر ان کو بٹھا دیا ہے، خزانے کے وہ مالک ہیں. تو ان کا کام ہے وہ لوگوں کے درمیان وہ جو قومی خزانہ ہے اس کی برابر تقسیم کریں اور لوگوں کا خیال کریں، نہ کہ وہ اپنے پروٹوکول کو بہانہ بنا کر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑیں.